चांद जैसा हमसफर। ये लंगड़ी भी दुल्हन बन गई। सब आनंदिता को देखकर हैरान थे। अरे, दुल्हे के साथ तो 2 बच्चे भी हैं। भानक भानक की आवाजें शादी हाल में गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद आनंदिता का निकाह राजकुंद्रा से हो गया। ओपी के बेटे मनोहर से इसकी मंगनी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट हुआ, फिर सब कुछ बदल गया। आनंदिता इस हादसे में माजूर हो गई तो पी ने मंगनी भी तोड़ दी, लेकिन भाई भाभी ने इसका निकाह 2 बच्चों के बाप राजकुंद्रा से कर दिया। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो। आनंदिता हैरान थी। फिर ये बच्चे? वो मुस्कुराया। ये बच्चे तो मेरे हैं। लो भाई, तुम्हारी मंगनी की अंगूठी वापस आ गई। जिसका डर था मुझे वही हुआ। भाभी ने तंजिया निगाहों से इसके वजूद को देखा था और वो बिल्कुल साकत बैठी थी। भाभी तो उसके चेहरे पर मायूसी, आंसू, परेशानी देखना चाहती थी, लेकिन उसका चेहरा किसी भी तासुर से खाली था। तुम्हारी चहेती फूफी और वो तुम्हारा साबिका मंगेतर जिस पर तुम्हें बड़ा विश्वास था, लेकिन आज देख लो, बुरा वक्त आया तो वो तुम्हें छोड़कर भाग गए। चलो भाई, हादसा तो किसी के साथ भी हो जाता है, और तुम इसके बाद अब बड़ी हद तक छलने भी लगी हो। एक टांग में हल्का सा लंग आ गया है तो क्या हुआ? भाभी की हमदर्दी में भी चुभन थी। वो कुछ न कह सकी थी। इसे यही उम्मीद थी मनोहर और फूफी से। जिस तरह से इस हादसे के बाद इन्होंने आना जाना छोड़ा था, इसके बाद यही कहा जा सकता था कि अब वो कभी भी इसे नहीं अपनाएंगे, और यही हुआ था। आज अंगूठी भी वापस भेजती थी। सोने की वो अंगूठी अनंतता के सामने ही रखी थी। आंसू खुद ब खुद आंखों से निकलते जा रहे थे। तभी नजर अपनी बाईं टांग पर पड़ी थी। काश वो हादसा ना होता तो मेरी जिंदगी इतनी ना बदलती। शाम को इतनी मायूसी हुई कि वो अकेली ही घर के करीबी पार्क में चली आई। फिर तो जैसे इसका रोजाना का मामूल बन गया। दिल अजीब सी उलझन और मायूसी में मुब्तला था। भाभी की तंजिया बातें और इस बात का एहसास दिलाती कि वो मुस्तकिल इनकी जिम्मेदारी बन गई है। अब तो जैसे कभी इसकी शादी ही नहीं होगी और ना वो इस घर से रुखसत होगी। यही बातें इसका दिल चीरती थी। तभी तो वह इस पार्क में चली आती थी। लेकिन आज इसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। एक लंबा चौड़ा शख्स पेंट शर्ट पहने वो दरख्त के करीब खड़ा था, लेकिन अनंतता को मुसलसल देखने जा रहा था। इसकी नजरों में बड़ी नरमाहट थी। शक्ल से तो वो कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं लगता था, लेकिन ना जाने क्यों अनंतता को इसका यूं देखना समझ ना आया था। तभी वो उकता कर पार्क से बाहर निकल आई, लेकिन इसकी नजर अपनी एक टांग पर थी। लंगड़ाहट के साथ चलती हुई वो बड़ी अजीब दिखती होगी। शायद वह शख्स इसीलिए इसे इतने गौर से देख रहा था। ये सोच आते ही इसकी आंखों में नमी आ गई थी। अभी कुछ महीने पहले तक जिंदगी इसके लिए बड़ी खूबसूरत थी। खुशियाँ, मुसर्रतें, कह के चाहत, वो किसी जज्बे से महरूम ना थी। और जब से मनोहर के साथ मंगनी हुई थी तो वो बड़ी खुश रहने लगी थी। पिताजी माताजी के इंतकाल के बाद भाई भाभी ने ही इसकी जिम्मेदारी उठा रखी थी। भाई अच्छी तरह जानते थे कि वो महज चंद दिनों की मेहमान है। 1 साल बाद ब्याह कर ले जाएंगी। वह अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन अक्सर ही छुट्टी के बाद मनोहर इसे लेने आ जाता। वो दोनों दिल की शिद्दतों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। कभी आइसक्रीम खाने जाता तो कभी पिज़्ज़ा खाने। लेकिन आनंदिता को भाभी की भी फिक्र होती। जल्दी करो मनोहर, मुझे घर जाना है। भाभी बातें बनाती हैं और मुझे इनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो भाभी के तलख रवैये का तज़क्रा मनोहर के सामने करती तो वो लापरवाही से कहता कि इस नफसियाती औरत की बातों को दिल पर लेती हो। औलाद ना होने का दुख इसके लहजे में कड़वाहट खोलता है। वैसे भी चंद दिनों बाद तो तुम्हें मेरे पास आ जाना है हमेशा के लिए, तो तुम्हें किस बात का खौफ सताता है? मनोहर की बात पर वो शर्मा जाती, लेकिन वो नहीं जानती थी कि भाग्य ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। फिर इस दिन जब कॉलेज से छुट्टी हुई, वो एक बच्चे को बचाते हुए अचानक ही सामने से आने वाली तेज गाड़ी की जद में आ गई थी। सर पर चोट लगी थी, इसीलिए वो बेहोश हो गई। लेकिन जब आँख खुली तो अस्पताल में थी। वो हैरान थी कि इतना भयानक हादसा हुआ था, लेकिन वो जिंदा जिंदा है। तभी इसे अपनी बाईं टांग में अजीब से दर्द का एहसास हुआ था। पुप्पी, मनोहर, भाई भाभी सभी हॉस्पिटल में थे। इसे होश में आते देखकर भाई फौरन ही इसके पास आए थे। कैसी हो मेरी गुड़िया? अब कैसा महसूस कर रही हो? वो तड़प कर रोने लगी। भाई, मेरी इस टांग में बहुत दर्द हो रहा है और ये प्लास्टर क्यों चढ़ाया हुआ है? मैं शदीद उलझन भरे लहजे में भाई से पूछ रही थी तो वो गड़बड़ा गए।
ابھی اسے یہ بتانا مناسب بھی نہیں تھا کہ اس کی بائیں ٹانگ کی بڑی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ گھٹنے سے نیچے والا حصہ اس حادثے میں خطرناک حد تک متاثر ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے امید ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ کبھی اپنے پاؤں پر چل پائے گی۔ ہمیشہ کے لیے معذوری اس کے مقدر میں آ گئی تھی، لیکن پھر اس حادثے کے 3 دن بعد اسے پتہ چل گیا کہ وہ اپاہج ہو چکی ہے۔ پہلے جیسے زندگی اب اس کی جا رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسے اس وقت منوہر کے پیار بھرے رویے، اس کی محبت کی شدت سے ضرورت تھی، لیکن پھوپھی نے اپنے بیٹے کو آنکھیں دکھائی تھی کہ وہ ہاسپٹل سے چلا جائے اور جا کر اپنا آفس جوائن کرے، کیونکہ 4 دن سے وہ مسلسل یہیں پر تھا۔ اس حادثے نے جیسے سب کی آنکھیں کھول دی تھی۔ بھابھی بھی بار بار طنزیہ انداز میں اس کے سامنے کہتی، بھائی میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ انسان اپنے حسن، اپنی جوانی پر اتنا غرور نہ کرے کہ اسے اتنی بڑی سزا مل جائے۔ یہ لڑکی تو اپنے حسن کے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ عیادت کے لیے آئے ہوئے اپنے گھر والوں سے طنزیہ انداز میں گفتگو کرتی تو آنندتا کے دل پر چھریاں چلتی، لیکن وہ خاموش رہتی۔ اس نے اپنے لب سی لیے تھے، بس اس کی نگاہیں ایک شخص کو تلاش کرتی تھیں، اور وہ تھا منوہر، جو اس مشکل وقت میں اس کے سامنے ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو بھی ایک دفعہ آئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ 1 مہینے بعد وہ بیساکھی کے سہارے سے چلنے لگی، پھر 2 مہینے بعد وہ بغیر کسی سہارے کے چلنے لگ گئی تھی، لیکن بائیں ٹانگ کی 2 جگہ سے ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی چال میں بہت زیادہ لنگڑاہٹ آ گئی۔ وہ ایک اپاہج کی طرح چلتی، نارمل انسان کی طرح نہیں۔ یہ دیکھ کر سب اس پر ترس کھاتے ہیں، لیکن اسے لوگوں کی نگاہوں سے خوف محسوس ہوتا۔ وہ چاہتی کہ وہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ وہ بائی سے منوہر کا نمبر پر کال کرتی تو وہ فون ہی نہ اٹھاتا۔ صرف 3 مہینے بعد ہی ان سب کا رویہ اس کے سامنے تھا۔ پھر آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی منگنی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک معذور لڑکی بن گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے پہلے اس بات کو قبول کر چکا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ذہن میں یہ اشارے آ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھوپھی اب اسے نہیں اپنائیں گی، بھلا ایک معذور لڑکی کو کون اپنی بہو بناتا ہے۔ بھائی میں اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرے دن وہ بھائی کے سامنے کھڑی تھی۔ بھابھی نے درزیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ آنند بھائی پیار سے کہنے لگے، کیوں؟ کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں، اچھا ہے دھیان بٹا رہے گا۔ اس حادثے کی وجہ سے اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ پھر آنند بھائی نے اسے اسکول میں پڑھانے کی اجازت دے دی اور وہ اپنے علاقے کے اچھے پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ اسکول سے آنے کے بعد تھوڑا بہت گھر کا کام کاج کروا دیتی۔ آنند بھائی اور نیتو بھابھی کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھے۔ گھر میں خاموشی اور وحشت کا راج ہوتا۔ اسی سناٹے خاموشی کاٹنے کو دوڑتی۔ اس نے پھر 2-4 بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اتنی مصروفیت خود پر طاری کر لی کہ اسے کچھ بھی سوچنے کا وقت نہ ملتا۔ پہلی تنخواہ میں سے بھی بھابھی کے ہاتھ پر اچھی خاصی رقم رکھی تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ اسے 2-3 نئے جوڑے بھی لا کر دے دیے۔ ٹھیک ہی نگاہوں سے آنندتا نے اپنے ان کپڑوں کو دیکھا تھا۔ اب اسے کس چیز میں گویا دلچسپی نہ رہی تھی۔ پھر اگلے دن ایک محلے میں رہنے والی عورت مالتی چلی آئی۔ ارے آنندتا بیٹا، تم بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہو؟ دراصل میں جس کے گھر کام کرتی ہوں اسے اپنے بچوں کے لیے کستانی چاہیے۔ اگر تم کہو تو میں دونوں بچوں کو کل اپنے ساتھ لے آتی ہوں۔ آنندتا کے پاس اور بھی 2-4 بچے پڑھتے تھے۔ اس نے کہہ دیا مالتی سے کہ بھلے آپ لے آئیے گا۔ اگلے ہی دن وہ 2 خوبصورت بچوں کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ 5 اور 7 سال کے بچے، انتہائی خوبصورت امیر گھرانے کے چشم و چراغ۔ آنندتا نے بڑے پیار سے ان دونوں کے نام پوچھے تھے۔ میرا نام مانسی ہے اور بھیا کا مدھوکر۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی بچی اپنا نام اور اپنے بھائی کا نام بتا رہی تھی۔ پھر آنندتا سے ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ وہ عورت پر بھی انہیں چھوڑنے آتی اور لے بھی آ جاتی تھی، کیونکہ وہ اس بنگلے پر کام کرتی تھی، کھانے پکانے کا۔ پھر ایک دن اسے پتا چلا کہ مانسی اور مدھوکر کی ماں نہیں ہے، صرف باپ ہی ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا اس بات کا۔ وہ بھی یتیم تھی، لیکن بھائی کا سہارا نہ ہوتا تو وہ کہاں جاتی۔ وہ ان دونوں کو بہت نرمی اور توجہ سے پڑھانے لگی، یہ جان کر کہ وہ بغیر ماں کے ہیں۔ اس دن بھی وہ پارک میں چلی آئی۔ اداسی سے وہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی، چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔
سب کی اپنی اپنی زندگی تھی، خوشیاں تھیں، لیکن وہ اندر سے بالکل خالی۔ جب سے منوہر سے اس کا رشتہ ختم ہوا تھا اور 2 مہینے پہلے جب اسے پتا چلا کہ منوہر نے شادی کر لی ہے تو وہ بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ بہت سے آتے ہیں منہ کھولے ایک خوفناک ناک کی طرح اسے ڈستی رہتی۔ وہ خالی خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر مانسی اور مدھوکر پر پڑی۔ آج سنڈے کی وجہ سے پارک میں رش بھی زیادہ تھا، لیکن وہ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ان دونوں نے بھی اپنی ٹیچر کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ ہیلو ٹیچر، آپ بھی یہاں روز آتی ہیں ہماری طرح؟ وہ ان معصوموں کو دیکھ کر مسکرا دی، پھر ان سے باتیں کرنے لگی۔ مدھوکر مانسی اچانک اپنے پیچھے آنے والی آواز پر وہ چونکی تھی۔ مدھوکر اور مانسی سے چھوڑ راج کندرا سے لپٹ گئے۔ پاپا، یہ ہماری ٹیچر ہیں۔ مدھوکر کی آواز پر وہ پلٹی نہ تھی، لیکن راج کندرا خود ہی اس کے سامنے آ گیا۔ کندھے پر ڈال لیے وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس خوبصورت نازک سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ نمستے، بھاری لہجے میں سلام کیا تو وہ بھی پلٹ کر دیکھنے لگی۔ حیران رہ گئی، یہ تو وہی شخص تھا جو اکثر ہی پارک میں نظر آتا تھا۔ کبھی اسے دیکھتا رہتا تو کبھی چپ چاپ اسے دیکھ کر پلٹ جاتا۔ تو کیا یہ مدھوکر مانسی کا باپ ہے؟ بہت تعریفیں کرتے ہیں بچے آپ کی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہترین ٹیچر ہیں۔ راج کندرا نے بہت نرم اور دھیمے لہجے میں بات کی تھی۔ آنندتا کو اس کا جواب دینا مناسب لگا، اسی لیے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، جی وہ میرے پاس پڑھنے آتے ہیں، خود بھی بہت معصوم بچے ہیں۔ میں ان کا دیگر بچے سے زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ یہ سوچ کر کہ ان کی والدہ نہیں ہے۔ دونوں بچے کھیل میں مگن ہو گئے تھے، جبکہ وہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر آنندتا اٹھ کھڑی ہوئی۔ راج کندرا کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کے دل کو چھو گئی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ رات کو کمرے میں ہونے والی تکرار اس کے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ بھابھی مسلسل بھائی کو کہہ رہی تھی، کیا ہوا اگر عمر میں بڑا ہے تو؟ اپنا بزنس ہے، اچھا خاصا کماتا ہے، اپنے 3 بچے ہیں، تینوں ہی بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور تم سوچ بچار کر رہے ہو؟ شادی تو کرنی ہی ہے نا؟ پھر تم نے اپنی بہن کی اور پھر اسے معذوری کے ساتھ کون اسے قبول کرے گا؟ بھلے ہی لڑکی چاہے کتنے خوبصورت ہو، لیکن اگر اس کے اندر ایک بھی نقص ہو تو اس کے ساری خوبصورتی پر پانی بھر جاتا ہے۔ آنندتا کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ بھائی کی آواز اسے اپنے کانوں میں آئی تھی، یہ مناسب رشتہ نہیں ہے نیتو، کچھ تو خیال کرو، بڑا بیٹا اس کو 15 سال کا ہے، عمر بھی بہت زیادہ ہے اس آدمی کی، 15-12 سال بڑا ہے وہ آنندتا سے۔ بھائی نے انہیں خاموش کروا دیا تھا، لیکن آنندتا کا نازک دل کانپ رہا تھا۔ تو کیا اس معذوری کی وجہ سے اس کے ایسے رشتے آئیں گے؟ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، خوبصورت نازک لب جو کسی بھی میک اپ کی آرائی سے پاک۔ خدا نے اس کی شکل و صورت، اس کے رنگ و روپ میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، لیکن زندگی میں ہونے والے حادثوں میں جیسے کہ ساری خوبیاں، ساری خوبصورتی پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پوری رات اسے نیند نہ آئی تھی۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ اسکول چلی گئی۔ بھابھی کو جیسے اس کی دشمن بن گئی تھی۔ ان کا رویہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا۔ شاید ان کا خیال تھا کہ ساری زندگی ان کے در پر پڑی رہے گی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ کچھ دنوں بعد ہی مالتی چلی آئی تھی۔ وہ نیتو سے کہنے لگی، بیٹا وہ تمہاری ہی نند ہے نا، اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ صاحب جی میرے جہاں میں کھانا پکاتی ہوں، اس کے 2 بچے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھو، تو میں نے جھٹ سے تمہاری نند کا نام لے لیا۔ بہت امیر ہے، اپنا کاروبار ہے، بنگلہ ہے، 2 بچے ہیں، تو کیا ہوا، بہت خوش رکھیں گے تمہاری نند کو۔ میں نے تو فوراً ہی آنندتا بیٹی کا نام لے دیا۔ اچھا کون سے وہ جو بچے دونوں پڑھنے آتے ہیں؟ نیتو بھابھی حیران تھی، کیا ان کی ہی والد ہیں؟ بچے تو بہت خوبصورت ہیں، تو وہ خود کیسا ہے؟ مالتی کہنے لگی، ارے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ ہماری آنندتا کے ساتھ اس کا جوڑ بہت اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بھائی سے بات کرتی ہوں۔ نہیں تو باپ ہی خوش ہو گئی تھی۔ پھر شام کو ہی انہوں نے یہ تذکرہ آنا کے سامنے چھیڑ دیا۔ آنندتا بھی ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ جو دونوں بچے پڑھنے آتے ہیں نا آنندتا کے پاس، اس کے باپ کا رشتہ آیا ہے اس کے لیے۔ آنندتا اگلا نوالا نہ کھا سکی، چپ چاپ ٹیبل چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آنکھوں بھی سامنے اس شخص کی تصویر چلی آئی جو شوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندازہ تو اسے پہلے سے ہی ہو گیا تھا، اکثر ہی پارک میں وہ اسے دیکھتا رہتا تھا، لیکن اب تو اس کا باقاعدہ رشتہ بھجوا دیا تھا۔ نہ جانے بھائی کیا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ تو جانتے ہیں میری معذوری کے بارے میں، وہ تو اتنے خوبصورت ہینڈسم ہے۔
انہیں تو کوئی بھی مجھ سے زیادہ اچھی لڑکی مل سکتی ہے جو مکمل ہو، میری طرح ادھوری نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، تبھی بھائی چلے آئے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتے تھے، میری گڑیا، میں تو کبھی بھی تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے نہیں کرنا چاہتا جو پہلے سے شادی شدہ ہو، لیکن یہ رشتہ بہت مناسب ہے۔ لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، گھر ہے، 2 بچے ہیں چھوٹے جو تمہارے پاس پڑھنے آتے ہیں۔ تم بھی انہیں دیکھ چکی ہو۔ کیا کہتی ہو اس رشتے کے بارے میں؟ اگر تمہارا جواب ہاں ہے تو میں نیتو سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ کل ہی اس شخص کو بلوا لے، میں اس سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ آنندتا کیا کہتی؟ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ بھائی، جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کریں، میری طرف سے کوئی امکان نہیں۔ بھائی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں چاہتا ہوں میری شہزادی ہمیشہ خوش رہے۔ پھوپھی اور منوہر نے جو کچھ کیا ہے، ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اصل میں اس کی رضامندی جان کر اگلے ہی دن راج کندرا کو بلا لیا تھا ملاقات کرنے کے لیے، لیکن آنندتا اس دن بھی اسکول گئی تھی۔ آنند بھائی ان سے مل کر بہت خوش لگ رہے تھے۔ انہوں نے رشتہ بھی پکا کر دیا۔ وہ نیتو سے کہنے لگے، عمر بھی مناسب ہے لڑکے کی، کہیں سے بھی لگتا ہے کہ 2 بچوں کا باپ ہے، اور پھر ہماری آنندتا کی معذوری کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے تو اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ میں نے چھیڑنا نہیں چاہا تو منع کر دیا کہ حادثہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ نہ صرف دکھنے میں اچھا ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری آنندتا کو بہت خوش رکھے گا۔ آنند بھائی خوش تو یوں، جلد ہی راج کندرا سے اس کا رشتہ پکا ہو گیا۔ آنند بھائی نے پھوپھی سے بالکل تعلقات ختم کر دیے تھے۔ کوئی آنا جانا، کوئی ملنا جلنا نہیں تھا۔ حالانکہ منوہر کی شادی کا کارڈ بھی آیا تھا، لیکن اپنی بہن کے دل کا خون کرنے والوں کے ساتھ وہ کیسے تعلقات جوڑ لیتا؟ یوں ہی سوچ کر اس نے پھوپھو سے سارے رشتے ناطے ختم کر دیے تھے۔ پھر بھابھی اس کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ اسی دن آنندتا کو اسکول جاتا دیکھ کر شوقی سے کہنے لگی، اب چھوڑ بھی دو اسکول بھائی، اب تو تم نے راج کندرا کو پڑھانا ہے اور اس کے بچے کو۔ وہ خاموش رہی۔ بھابھی 1 مہینہ کمپلیٹ کر کے چھوڑ دوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں، راج کندرا کیسا انسان نکلے گا، لیکن اس نے اپنے سارے پیسے تقدیر پر چھوڑ دیے تھے۔ وہ اوپر بیٹھا مہربان کریم ہے، بے شک سب کے حالات جانتا ہے۔ اس کی شادی انتہائی سادگی سے ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی آنند بھائی نے کافی لوگ بلا لیے تھے۔ دلہن کے لال جوڑے میں شادی ہال میں بیٹھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اب تو معذوری کی بعد اس کی شادی ہی نہیں ہوگی، یہ معذوری زندگی بھر کا روگ بن گئی ہے، لیکن یہ صرف لوگوں کا خیال تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد بارات آئی تو وہ سب چند لوگوں پر مشتمل، تو سب نے دلہے کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ شاندار شخصیت، اونچا لمبا قد، بے شک آنندتا کے ساتھ اس کا جوڑ بالکل مکمل تھا۔ کہیں سے بھی وہ نہیں لگتا تھا کہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور بہت خوش لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی من چاہی لڑکی مل گئی ہو۔ شاید کوئی اپنی محبت کو پا کر ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ اپنے سر جھکائے بیٹھی آنندتا کی طرف دیکھا۔ جب اسے یہ پارک میں دکھائی دیتی تھی تو اسے پانے کی دل میں شدت سے خواہش جاتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لیے خواہش جلد ہی بری ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ مدھوکر اور مانسی اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، کبھی اس کا لہنگا اٹھاتے تو کبھی اس کی چوڑیوں کو ہاتھ لگاتے۔ وہ ان کی معصومیت کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ تھوڑی دیر بعد مالتی کمرے میں چلی آئی۔ آ جاؤ بچوں، میں تمہیں سلا دیتی ہوں۔ وہ انہیں ان کے کمرے میں لے گئی تھی۔ پھر مدھوکر اور مانسی اس کی مہندی سے سجے ہاتھ تھام کر کہنے لگے، ہم صبح آئیں گے، پاپا نے کہا ہے کہ آپ ہماری ماما بن گئی ہیں، ہم آپ کو ماما کہیں گے نا؟ ٹیچر نندتا نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ وہ دونوں چلے گئے تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اسے اپنے دل کی ہوتی دھک دھک صاف سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اندر آیا تھا۔ باہری لہجے میں سلام کیا۔ اس کی آواز میں بڑا بھلا کی نرماہٹ اور چاہت تھی۔ ان کی جھکی گردن اٹھ بھی نہ سکی۔ سچ میں جب محبت مل جائے تو انسان کو تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں آنا کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ اس نے آنندتا کے دونوں ہاتھ بڑی نرمی سے تھامے تھے۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی جس سے میں نے شدت سے اپنے دل میں بسانے کی خواہش کی تھی، لیکن آج اس نے میری زندگی سجا دی۔ آنندتا نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ پہلی لڑکی تو مدھوکر اور مانسی کی ماں ہوگی یقیناً، پھر انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ نئی نویلی دلہن کی کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شرم جھجک اتنی تھی کہ سر اٹھانا مشکل۔ راج کندرا نے بڑے پیار سے وہ سونے کا خوبصورت کنگن اس کے ہاتھ میں پہنایا تھا۔ کیا میرے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے میں خوش ہوں؟ کوئی بھی من میں سوال ہو تو پوچھ سکتی ہو۔
وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی وہ ایسے کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا میری معذوری آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنے گی کبھی بھی؟ جب میں آپ کی ہمراہی میں کہیں باہر جاؤں گی، لوگوں کی نگاہیں بہت کچھ کہیں گی آپ کو، تو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی؟ راج کندرا اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ آج ایسی بات کی ہے دوبارہ مت کرنا، یہاں پوری شدت سے تمہیں بسایا ہے۔ جب پہلی بار تمہیں پارک میں دیکھا تھا، میں تمہاری اداس اور معصوم صورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی تو اتنی خوبصورت ہو، اتنی حسین، کہ اسے دیکھ کر نظریں ٹھہر جائیں تو وہ اتنی اداس کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر شاید مجھے وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ تمہارے چہرے پر رونق اور خوشی لانے کے لیے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو اپنا لینا چاہیے، پوری چاہت کے ساتھ، تاکہ اس کے چہرے کی اداسی دور ہو جائے۔ وہ بہت میٹھے انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ انندتا تھوڑی دیر بعد اس کی صحن میں خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آج ان کی زندگی کی خوبصورت رات تھی۔ اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس سے زیادہ تکلیف جب پہنچی جب منوہر اور پھپھی نے اس سے سارے رشتے ختم کر لیے۔ پھر تیسری دفعہ جب اسے پتا چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، جس نے اس کے دل پر تیر برسائے، میں چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ لیکن خدا نے کیسا ہمسفر اس کا نصیب میں لکھ دیا تھا، جو بڑی شدت سے اسے چاہتا تھا، اور آج کی رات ہی سے راج کندرا کی محبت کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ اس کی سنگت میں جیسے زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ بھائی بھابھی سے ملنے آئی۔ راج کندرا وائٹ کلر کا سوٹ پہنے بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ وہ میرون کلر کا کڑھائی والا سوٹ پہنے نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سجی مہندی وہ اس سے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ بھابھی نے آج شاندار کھانا بنوایا تھا۔ دونوں بچے ادھر ادھر کھیلتے پھر رہے تھے۔ بھابھی کو اب احساس ہوتا ہے جس نند کی اس نے ساری زندگی قدر نہیں کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد یہ خالی گھر کاٹنے کو دوڑتا۔ بچے تو ویسے ہی نہیں تھے ان دونوں کی زندگی میں۔ وہ راج کندرا کے ساتھ واپس جانے لگی تو بھابھی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اگلی دفعہ آؤ گی تو اتنی جلدی واپس جانے نہیں دوں گی تمہارے بغیر، تو یہ گھر بالکل خالی ہو گیا ہے۔ وہ ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ سچ میں ہی جب کوئی پاس ہو تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ چیز دور ہوتی ہے تو خود بخود اس کی اہمیت کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی نیتو بھابھی کے ساتھ ہوا تھا۔ بیزر سی نند جو انہیں کچھ کہتی بھی نہیں تھی، لیکن وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، اور شادی ہو جانے کے بعد وہ اس کی کمی محسوس کرنے لگی تھی۔ زندگی راج کندرا کے سنگ بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ آفس بھیج کر وہ مالتی کے ساتھ گھر کا کام کاج نہیں پاتی اور اپنے ہاتھ سے ہی کھانا تیار کرتی تھی۔ دونوں بچے کو اس کے ہاتھ کا کھانا پسند تھا۔ وہ اسے مما بھی کہتا ہے، پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے تھا۔ شام میں وہ خود انہیں پڑھاتی، ان کا اسکول کا کام دیکھتی تو خود بخود وہ اس کے قریب آنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سالوں سے ان کا گھر یہی ماحول چلتا آ رہا ہے۔ لیکن ایک دن وہ چونک گئی تھی۔ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے پرانے کاغذات کے نیچے سے اسے تتصویر ملی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ دلہن بنی خوبصورت لڑکی اور راج کندرا سے ملتا جلتا خوبصورت نوجوان۔ آج تک راج کندرا نے اپنے گھر والوں کے بارے میں بس یہی کہتا تھا کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میری بیوی بھی۔ لیکن یہ دونوں کون تھے؟ یہ ایک موما تھا۔ اس نے تصویر ایسے ہی کاغذات میں لپیٹ کر رکھ دی تھی۔ جب تک وہ خود اپنے منہ سے کچھ نہ بتائے گا، وہ بھی اس سے کچھ نہیں پوچھے گی۔ یہ فیصلہ کر کے آنندتا مطمئن تھی۔ پھر اس دن آفس سے واپسی پر وہ خوبصورت چمبیلی کے گجرے لے کر آیا تھا، جس کی خوشبو سے مسحور کر رہی تھی۔ آنندتا کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ایسا ہمسفر تو شاید ہر لڑکی چاہے، جیسا ہمسفر راج کندرا ثابت ہوا تھا۔ تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے آنندتا۔ تم ایسی لڑکی ہو جس نے میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ راج کندرا کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کا اظہار تھا۔ میں نے زندگی میں فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ تم صرف میری زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے آؤ گی۔ اس لیے تو میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جس لڑکی کی میں نے چاہا کہ خدا نے ایسے میری زندگی میں شامل کر دیا۔ یقین نہیں آتا راج کندرا کا بس نہ چلتا کہ وہ ہر وقت آنندتا کو یہ احساس دلائے کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ یہ سن کر وہ حیران تھی۔ پہلی لڑکی، لیکن مدھوکر اور مانسی کے ماں کیا آپ کی محبت نہیں تھی؟ ایسا جھجکتے ہوئے آج پہلی بار اس کی پہلی بیوی کا ذکر کیا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ شاید یہ راز جو میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے، لیکن تم میری جان بن چکی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ راز جان لو جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے ایسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا راز؟
وہ حیران تھی کیونکہ اسے بھی وہ تصویر مل گئی تھی الماری میں موجود کاغذات کے نیچے سے۔ اس تصویر کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھی لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر الماری میں سے وہی تصویر تلاش کرنے لگا۔ وہ تصویر اس کے سامنے لے آیا، پھر اداس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جانتی ہوئی دونوں کون ہیں؟ یہ میرے جیسا نظر آنے والا نوجوان میرا سگا بھائی تھا، اور یہ میری بھابھی جو بالکل مجھے اپنی ماں جیسی پیاری تھی۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں اپنے بھائی سے 12 سال چھوٹا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بچے کی طرح پال پوس کر جوان کیا کیونکہ میں 10-12 سال کا تھا جب امی ابو کا انتقال ہو گیا۔ بھائی آفس میں نوکری کرتے تھے، ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ وہ میری ضرورتوں کا خیال رکھتے ان کے ہوتے ہوئے مجھے جیسے ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جیسے کھوئے کھوئے لہجے میں اپنی زندگی کی کہانی سنا رہا تھا۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ آفتاب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بھائی وہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا دوستوں کے ساتھ۔ دیکھو راج کندرا، میں تمہیں ایک اچھا بڑا انسان بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی ابو چلے گئے لیکن تم میری ذمہ داری ہو۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب رہو۔ آج ٹیوشن سے چھٹی کی اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ویسے ڈانٹ رہے تھے۔ سوری بھائی، آئندہ آپ کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ فوراً ہی اپنے بھائی سے لپٹ گیا تھا۔ 3 سال گزرے تھے جب بھائی نے ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ نگینہ بھابھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ ایک غریب فیملی سے تھی لیکن جیسے نگینہ بھابھی نے ان دونوں بھائیوں کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ وہ آفتاب بھائی سے تو محبت کرتی ہی تھی لیکن راج کندرا کا بالکل ایسا خیال رکھتی جیسے وہ اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ دھیرے دھیرے وہ جوان ہو رہا تھا، پھر مدھوکر نے ان کی خوشیوں کو مکمل کر دیا۔ وہ بھائی کا پہلی اولاد، ان کے گھر کا پہلا بچہ تھا۔ راج کندرا تو اسے بالکل بھی کسی کو ہاتھ لگانے نہ دیتا تھا، ہر وقت اسے اٹھائے اٹھائے گھومتا۔ پھر مدھوکر کے 2 سال بعد مانسی نے ان کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ ان کا خاندان مکمل تھا لیکن نہ جانے کیسے اس ہنستے ہنستے گھر کو نظر لگ گئی۔ اس دن بھائی بھابھی دونوں شادی کی تقریب میں جا رہے تھے۔ بھائی کے کسی فرینڈ کی شادی تھی لیکن دونوں بچے سو چکے تھے۔ مدھوکر 3 سال کا تھا اور مانسی صرف 1.5 سال کی۔ بھائی بھابھی آپ دونوں بے فکر ہو کر جائیں، میں ان کو سنبھالوں گا۔ اگر اٹھیں گے بھی تو ان کا خیال رکھنے کے لیے میں ہوں۔ وہ دونوں تھے، سردی کا موسم تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آدھی رات کو وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ پھر آفتاب بھائی کہنے لگے، تھوڑی دیر میں ہم واپس تو آ جائیں گے، بس فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، اس کے بعد جلدی جائیں گے۔ بچے کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں راج کندرا کے پاس، ویسے بھی یہ اسٹڈی کر رہا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ وہ پیچھے سے بے فکر تھا، بچے گہری نیند سو رہے تھے لیکن کافی دیر گزر گئی، گھنٹے پوری رات میں بیت گئے۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر کال آئی تھی لیکن کوئی اجنبی تھا۔ یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت برا، دونوں گاڑی میں موجود لوگ فوت ہو گئے ہیں، اگر یہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو آپ یہاں پہنچ جائیں۔ اس پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ حیران تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اس ہسپتال میں پہنچا تھا، اکیلے اس کے کندھے بہت بوجھل ہو گئے تھے اور یہ جنازے حد سے زیادہ بھاری جن کا بار اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ ان معصوموں کے چہرے دیکھتا مدھوکر تھوڑا بڑا تھا۔ چاچو بابا کہاں ہیں؟ وہ بار بار پوچھتا، میں ہوں تمہارا بابا، آج کے بعد مجھے بابا کہنا۔ مانسی کو تو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، دونوں اس کا ہی بابا کہنے لگے۔ اور راج کندرا نے اپنی زندگی ان بچوں کے نام کر دی تھی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو خیال رکھتا، انہیں اتنی محبت اتنا پیار دیا کہ کبھی احساس نہ ہوا کہ مانسی اور مدھوکر کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس نے اپنی زندگی بچوں کے نام کر دی تھی۔ وہ سوچتا کہ اب زندگی بھر شادی نہیں کرے گا، کوئی لڑکی آئے گی، حقیقت جاننے کے بعد ان بچوں کو اس سے دور کر دے گی، کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ ان بچوں کو پال پوس کر جوان کرے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرے گا وہ ان بچوں کو اس کی زندگی میں قبول کرے گی، تبھی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اور آنندتا وہ لڑکی تھی، یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ وہ راج کندرا کی چاہتوں کی اکلوتی حقدار ٹھہری تھی۔ وہ اپنے آپ سے زیادہ اس پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ اس نے پوری چاہت کے ساتھ آنندتا کو اپنایا تھا، پھر یہ سچائی بتا دی جس سے وہ خود سے بھی چھپاتا تھا۔ یقین نہیں آتا کوئی آپ نے رشتوں میں اتنا مخلص بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے خلوص دکھایا ہے۔ آنندتا حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت اچھا انسان ہیں، نہ صرف شکل و صورت سے بلکہ آپ کا دل بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ راج کندرا نے پوری شدت سے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تم نے مجھے میرے بچوں کے ساتھ قبول کیا، تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ آنندتا وہ چاہت سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اداسی سے مسکرا دی۔ آپ نے بھی تو مکمل ہوتے ہوئے اپنے لیے ایک ادھوری لڑکی کا انتخاب کیا جس کے اندر بہت بڑی خامی ہے، جو ایک معذوری کا شکار ہے۔ وہ افسردہ تھی۔ راج کندرا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کبھی اس بارے میں تم کوئی بات نہیں چھیڑو گی، تم میرے لیے مکمل ہو، خدا نے تمہیں اتنی خوبصورت سی تخلیق کیا ہے، میں تمہیں دیکھ کر رشک آتا ہے۔ زندگی خوبصورت ہو گئی تھی لیکن اچانک اس میں تھوڑی ہلچل ہوئی تھی۔
اس دن وہ بچوں کو لے کر بھابھی سے ملنے چلی آئی۔ اب بھابھی پہلے جیسے رویہ اس کے ساتھ نہ رکھتی تھی، بلکہ اس کے آنے پر بہت خوش ہو جاتی تھی۔ گھر کی تنہائی سے وہ گھبرانے لگ گئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں بھابھی سے کہنے لگی، تمہیں ایک بات پتہ چلی آنندتا؟ منوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ وہ حیران تھی، لیکن اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بھابھی پلیز اس گھٹیا انسان کا ذکر میرے سامنے نہ کیا کریں۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ خدا کا ہر کام میں مسلط ہوتی ہے۔ اگر منوہر مجھے نہ چھوڑتا تو مجھے راج کندرا جیسا اچھا انسان کیسے ملتا، جس نے میری ہر خامی، میری ہر معذوری کے باوجود مجھے قبول کیا، کبھی اس بات کا احساس نہیں دلایا۔ بھابھی کہنے لگی، ٹھیک کہتی ہو۔ سنا ہے کہ اس کی بیوی بہت ہی زبان دراز، تیز ترار لڑکی تھی۔ دونوں میں ہی تمہاری پھوپھی اور منوہر کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ ویسے ہی غرور کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بھابھی نے اسے مزید آگاہ کیا تو وہ خاموش رہی۔ اب اس کے دل میں منوہر کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ نفرت نہ محبت، تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خدا نے اسے راج کندرا جیسا اچھا اور نیک ہمسفر جو عطا کر دیا تھا، لیکن اس دن وہ دونوں بچوں کو لے کر مال جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ پہلے تھوڑی شاپنگ کرے گی، اس کے بعد آئس کریم وغیرہ کھائیں گے۔ دونوں بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ راج کندرا کو آفس میں کام تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بچوں کے لیے کپڑے پسند کر رہی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز آئی۔ ہیلو نندتا، کیسی ہو تم؟ کتنے دن بعد آج تمہیں دیکھا میں نے۔ اس آواز پر وہ فوراً پلٹی اور حیران رہ گئی۔ منوہر اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب سے اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ چند دن ہی اس کے پاس آتا رہا، اس کے بعد تو بالکل ہی آنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک دن رشتہ ختم کر دیا۔ کافی مہینے گزر گئے تھے اور آج وہ اس کے سامنے آیا، لیکن آنندتا نے نگاہیں پھیر لی۔ میں ٹھیک ہوں، پھوپھی کیسی ہیں؟ دھیمے لہجے میں وہ رخ پلٹ گئی تھی، جیسے ایسے کہہ رہی کہ آپ جاؤ، لیکن وہ بھی ڈھیر کی طرح کھڑا رہا۔ سنا ہے شادی کر لی ہے تم نے بھی، میری 2 بچے تمہیں گفٹ میں ملے ہیں، وہ اس پر طنز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آنندتا کو اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا۔ تبھی وہ اسے جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، میں نے بھی سنا ہے کہ آپ کی اور آپ کی وائف کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ بس اتنا ہی مختصر رہا آپ کی شادی شدہ زندگی کا سفر؟ یہ سن کر وہ فوراً ہی کہنے لگا، مجھے معاف کر دو آنندتا، خدا کے لیے میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ امی نے زبردستی مجھ سے یہ رشتہ ختم کروایا۔ میں تو تمہیں ایسے ہی اپنانا چاہتا تھا۔ تمہاری معذوری کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن امی اور گھر والوں نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ تم تو اتنے بزدل نہیں تھے منوہر، بڑے بڑے محبت کے دعوے کیے تھے تم نے میرے ساتھ، لیکن بیچ راستے میں مجھے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ لیکن آج خدا مجھے ایک ایسا ہمسفر عطا کیا ہے، وہ میرا خیال رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے میرے جذبات کا احساس ہے۔ وہ کبھی اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے اندر ایک جسمانی محرومی ہے۔ وہ مجھے ہر جگہ فخر سے اپنے ساتھ لے کر آتا جاتا ہے۔ منوہر یہ سن کر اندر ہی اندر شدید جیلس ہوا تھا۔ تبھی بات بناتے ہوئے کہنے لگا، وہ تو تمہارا خیال رکھے گا آنندتا، ظاہر ہے تم اس کے اتنے بڑے بڑے بچوں کو پال رہی ہو، ان کی پرورش کر رہی ہو، دیکھو ابھی بھی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری عمر ہی کیا ہے، صرف 24، اور تم اتنی سی عمر میں اتنے بڑے بچوں کی ماں بن گئی ہو۔ وہ اس کے دل میں زہر ڈال رہا تھا۔ آنندتا مسکرا گئی کیونکہ وہ سچائی جانتی تھی، دنیا نہیں۔ تم نے شاید میرے شوہر کو دیکھا نہیں ہے منوہر، جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ میرا اور ان کا ساتھ خدا نے بہت ہی پہلے لکھ دیا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ اسے میرے خوبصورت وجود سے نہیں بلکہ میرے دل سے، میری معذوری سے محبت ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے مجھے اپنایا ہے۔ ایسے منہ توڑ جواب دے کر وہ بچے کو بلانے لگی اور پھر اس کے ساتھ آگے سے گزرتی چلی گئی۔ نہ جانے کیوں منوہر کا سامنا کرنے کے بعد اس کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اس گھٹیا شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے بیچ راستے میں سے چھوڑ دیا تھا۔ شام کو مدھوکر اور مانسی راج کندرا کو ساری اپنی شاپنگ دکھا رہے تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے آج ہماری جان کو اتنی خاموش کیوں؟ کیا آنکھوں میں چاہت تھی؟ آنندتا پورے دل سے مسکرا دی، ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، میں بھلا آپ کی سنگت میں کیوں اداس ہوں گی؟ اور آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ نہیں جانتے جیسے ہی 4 بجتے ہیں میری نگاہیں گھڑی پر ٹک جاتی ہیں، ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے گلہ کر رہی تھی۔ راج کندرا اور اس سے آفس کے چند معاملات ڈسکس کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے اوپر چھائی کثافت دور ہو گئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، لمحے بھر میں اس کا بوجھل دل پھر سے سرشار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن ہو کر جیسے دنیا کو بھول گئے تھے۔ اس دن سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جب مانسی کہنے لگی، بابا مجھے اپنی چھوٹی سسٹر چاہیے، میری فرینڈ ہے نا زویا، اس کی بھی چھوٹی
چھوٹی بہن ہے، بہت پیاری، بالکل گول مٹول، مجھے بھی ایسی ہی چھوٹی بہن چاہیے۔ آنندتا اس کی اچانک یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا جبکہ راج کندرا مسکرا دیا تھا۔ سچ میں یہ تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر میں چھوٹا ننھا سا بچہ تو ہونا چاہیے۔ تم دونوں بھی اب بڑے ہو گئے ہو، کیا خیال ہے ہم تمہارے چھوٹے بہن بھائی کو لے آئیں؟ مدھوکر خوش ہو گیا۔ اگر ایسا ہو گیا تو بہت اچھا ہوگا بابا، ہم 3 بہن بھائی ہو جائیں گے۔ وہ تینوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے منصوبے بنا رہے تھے جبکہ آنندتا سرخ لہجے بیٹھی گہری کمرے میں آتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ آپ کو تو کچھ احساس نہیں ہے بچوں کے سامنے کیسی گفتگو کر رہے ہیں، کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ آج کل کے بچے بہت تیز ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ سرخ ہو رہی تھی۔ راج کندرا اس کی شرم و حیا دیکھ کر مسکرا دیا۔ تو کیوں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے چاہا تھا جلدی ایسا ہوگا؟ مجھے خدا سے بری امید ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہماری اولاد اس دنیا میں آئے، پھر ہمارا خاندان مکمل ہو جائے؟ میں اس دن کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ چاہتی تو آنندتا بھی تھی، ماں بننے کا احساس کیا ہوتا ہے شادی کے بعد یہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ پھر خدا نے جلدی سے یہ خوشخبری سنائی۔ اس دن وہ اکیلے ہی ڈاکٹر کے پاس چلی آئی چیک اپ کروانے کے لیے۔ ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی، مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں، 2 مہینے ہو چکے ہیں آپ کے پریگننسی کو۔ یہ سن کر خوشی سے مارے کتنی دیر تک وہ شوق میں بیٹھی رہی، پھر ڈاکٹر سے دوائیوں کا نسخہ لے کر باہر نکل آئی، لیکن اچانک نظر سامنے سے آتی پھپھو پر پڑی۔ اس کے ساتھ منوہر بھی تھا۔ وہ ان لوگوں کو سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید وہ بھی اس ہسپتال میں اپنی چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ پھپھو نے اسے فوراً ہی گلے لگایا تھا۔ کیسی ہو میری جان، اپنی پھپھو کو معاف کر دو۔ اس لونڈے نے ضد پکڑ لی تھی اپنے باس کی بیٹی سے شادی کرنے کی۔ وہ امیر زادی 4 دن میں ہی تارے دکھا کر چلی گئی۔ آنندتا خاموش رہی، بیٹا ماں پر تو ماں بیٹے پر الزام لگا رہی تھی، لیکن آنندتا نہیں چاہتی تھی کہ کون سچا ہے اور کون نہیں، وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خدا نے اسے خوشیوں سے ہمکنار کر دیا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ پھوپھی آپ پلیز اس بات کو بھول جائیں، میں نے بھی اپنی زندگی میں آنے والے نئے رشتوں کو قبول کر لیا ہے اور میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ۔ پھوپھی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی، لیکن منوہر اس کے سامنے سے نہ ہٹا تھا، جبکہ وہ آگے جانا چاہتی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی، اسے جانے کی بھی جلدی تھی، بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ پھر منوہر اسے کہنے لگا، میں تمہیں آج بھی اپنانے کو تیار ہوں، آپ 3 ہم دونوں نے محبت کے وعدے کیے تھے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، کیا کروں کہ تم بچوں کو پالنے میں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو، تم بھول گئی ہو کہ تم میری محبت رہی ہو۔ منوہر کی باتوں پر وہ حیران تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرے۔ اس نے سوچا بھی کیسا کہ وہ اتنی گری ہوئی عورت ہے جو اس کی باتوں کی جال میں آ کر اپنی زندگی خراب کرے گی، اتنی محبت کرنے والے اپنے شوہر کو چھوڑے گی۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ 2 بچوں والا باپ ہے۔ اس کے ساتھ آنندتا خوش نہیں رہ رہی، لیکن حقیقت تو وہ جانتی تھی، دنیا والے نہیں، اور اسے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ اس لیے آنندتا کاٹدار نگاہوں سے منوہر کے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں منوہر، تمہارے دل میں میرے لیے نہ نفرت ہے اور نہ ہی محبت، تمہارے بارے میں سوچنا ضرور کی بات ہے، میں تمہارا خیال بھی اپنے ذہن میں تصور کرنا گناہ سمجھتی ہوں، آئندہ کے بعد میرے سامنے مت آنا، اس گھٹیا بات کے بعد تو میں تم سے کبھی بات بھی نہیں کرنا چاہوں گی، اور دوسری بات یہ کہ میری زندگی مکمل ہونے والی ہے کیونکہ خدا مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے، اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ راج کندرا کے سنگ میری زندگی کا سفر حسین ہونے والا ہے، پورے اعتمادی سے کہتی، ٹانگ میں ہلکی سی لنگڑاہٹ لیے وہ اس کے سامنے سے گزرتی چلی گئی، پورے اعتماد کے ساتھ۔ منوہر اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ گھر آئی تو دونوں بچے اسکول سے آ چکے تھے، دونوں ہی آتے اس سے لپٹ گئے۔ کہاں چلی گئی تھی مما آپ؟ وہ پریشان تھے۔ اس نے ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ کہیں نہیں، بس میں ہاسپٹل گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ ماسی بے چین سے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ارے ان دونوں کی محبت کو دیکھ کر وہ حیران رہتی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس خدا نے آپ دونوں معصوم بچوں کی دعائیں سن لی ہیں، کیونکہ جلد ہی آپ کے گھر میں ایک ننھا سا فرشتہ آنے والا ہے۔ آپ نے دعائیں کی تھی نا اس کے آنے کی، اور خدا معصوم بچوں کی دعائیں کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ دونوں خوش ہو گئے تھے۔ کب آئے گا ہمارا چھوٹا ننھا بھائی یا بہن؟ ہمیں اس کا بہت انتظار ہے۔ وہ دونوں خوش ہو کر باتیں کرنے لگے، جبکہ آنندتا مسکرا دی تھی۔ پھر شام کو راج کندرا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا جب آنندتا نے وہ رپورٹ اس کے سامنے رکھی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے جیسے ہی رپورٹ دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اچھا، مجھے سرپرائز دینا چاہتی تھی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ راج کندرا نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا تھا، پھر اس کی محبت سے پیشانی چوم لی۔ بس مجھے ڈاؤٹ تھا، پہلے میں کنفرم کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ مسکرا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا، خدا نے اتنی جلدی ہماری جھولی بھر دی ہے، اب ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا، خدا ہمیں ایک صحت مند بچے سے نوازے، وہ دعا کر رہا تھا۔ آنندتا نے فوراً ہی آمین کہا تھا۔ ان کے گھر میں خوشیوں کی چہکار تھی، گھر اجاڑنے والے شخص نے منہ کی کھائی تھی۔ راج کندرا جیسا حسین محبت کرنے والا ہمسفر آنندتا کی زندگی میں تھا۔
ویسے منوہر جیسے گھٹیا اور مشکل وقت کے ساتھ چھوڑنے والا انسان کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ راج کندرا سے وہ اپنے ہونے والے بچے کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے اپنی صحت کا خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ دور آسمان میں چمکتا ہوا چاند ان دونوں محبت کرنے والے جوڑے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔